अस्सलाम वालेकुम साथियों, ईद के आपने क्लिप्स देखे और उसके बाद हमने आपको बेड टाइम स्टोरी सुनाई और हमने बिल्कुल उसी तौर पर आपके साथ बात की जैसे कि हम अमूमन अपने घर में अपने बच्चों के साथ करते हैं। हमें लगा कि गाहे गाहे ये बातें बच्चों के जहन में डालते रहना चाहिए। उससे ये है कि उनको एक बीनाई मिलती है, उनको एबिलिटी मिलती है सोच विचार करने की। जहन के बहुत से दर जो हैं वो बंद हो जाया करते हैं वक्त के साथ साथ। ये जो ज़िंदगी की फ़िज़िकल भाग दौड़ होती है कि ये करना वो करना, और ख़ासकर लेडीज़ की जिनके सर पर बच्चों की तरबियत की ज़िम्मेदारी होती है एक माँ के, वो बेचारी तो कामों में और ज़िंदगी के झमेलों में इस तरह से फंसी पड़ी होती है कि उसको वक्त ही नहीं मिलता है बहुत कुछ सोचने का। और बाज़ औक़ात उस वक्त उसको एहसास होता है जबकि सर से पानी गुज़र चुका होता है। तो हमने महसूस किया कि इस टॉक को करते हुए एक मेजर पॉइंट है हमने इसमें जो नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया कि इसको ये जो सारी बेड टाइम स्टोरी है इसको हर शख्स अपनी जगह पे खड़ा हुआ सुन रहा होगा। दुनिया में 3 किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो बहुत रिजिड हों, एक वो जो किसी पे ईमान ले आए तो ले आए, बस आँख बंद करके उन्होंने उसकी ही तायीद करनी है, आँख बंद करके उन्होंने उसके पीछे ही चलना है, चाहे वो गलत कहता हो चाहे वो सही कहता हो। हमने देखा दुनिया में सियासत के पीछे भी लोग यूं ही चलते हैं, दीन के पीछे भी यूं ही चलते हैं। हमने देखा कि लोग बिजनेस माइंडेड हों तो पैसे के पीछे यूं चलते हैं, बिल्कुल ब्लाइंडेड, उनको फिर इधर उधर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो जो लोग हमसे यहाँ मोहब्बत करते हैं, जो लोग समझते हैं कि हम अच्छी बात करते हैं या जो हमसे अटैच्ड हैं, वो बिना किसी शक को जहन में लाए हुए हमारी बात को सुनेंगे और वो एक उनके जहन पर जादू का काम कर रही होगी। वो इस तरफ को सोचेंगे ही नहीं कि हम गलत भी हो सकते हैं। एक अंधा बिलीव इंसानी जहन जो है वो करने लग जाता है। हम नहीं चाहते कि हमारे साथी ये करें। हम पर्सनली कभी भी एक ऐसा इंसान ना बनना चाहते थे। हाँ, जो ताल्लुकात, जो दोस्तियाँ, जो साथ हमारी ज़िंदगी में हैं, हमने हमेशा कोशिश की कि उनको हम हुस्न ज़नी की चादर में लपेट रखें कि हर चीज़ के जैसे कि 2 पहलू होते हैं, एक बुरा होता है एक अच्छा होता है, तो हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें, चाहे दूसरा हमसे बुरा ही क्यों ना कर रहा हो, लेकिन हम उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें कि नहीं यूं हुआ होगा या ये मजबूरी होगी। तो हमारे ख्याल में ये अच्छी आदत है, अपनानी चाहिए, लेकिन एक ब्लाइंड बिलीवर इंसान को नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमने कहा कि दुनिया में 3 किस्म के लोग होते हैं, उनमें से एक किस्म ऐसी होती है जो ब्लाइंडली बस पीछे चलने वाली होती है, वो फिर अपनी एबिलिटी खो देती है। जैसे कहा जाता है कि आप परिंदों को दाना ना डालें पार्क में, आप वाइल्ड लाइफ को इस तरह फीड ना करें ऐसी पब्लिक प्लेसेस पे, इसलिए कि वो अपना शिकार करना या अपना दाना दुनका ढूंढ कर खाना भूल जाते हैं। ये वजह होती है। जैसे कि कीवी है जो न्यूजीलैंड का एक परिंदा है, लंबी सी चोंच होती है और बिल्कुल उसकी शेप ऐसे होती है जैसे वो अभी तक अंडे में ही मौजूद है, बिल्कुल अंडे की तरह की उसकी बॉडी होती है और उसका अंडा भी बहुत बड़ा होता है। ऐसे लगता है कि जब वो अंडा देता है तो उसकी बॉडी जितना ही उसने अंडा दिया है। तो हमने तो देखा हुआ है, हमने बहरहाल वाइल्ड में तो नहीं देखा हुआ, लेकिन वहाँ जो ऐसी जगह हैं जहाँ पर कीवीज़ को रखा जाता है वहाँ पर हमने अंधेरे में उसे देखा हुआ है। तो लंबी सी चोंच होती है और अंधेरे में ही वो बाहर निकलता है। तो कीवी जो था वो पहले उड़ा करता था, वो उड़ने वाला परिंदा था, लेकिन जब न्यूजीलैंड कटा, गोंडवाना में जब ये दुनिया टूटी है कि कोई जजीरा, कोई मुल्क कहीं चला गया, कोई मुल्क कहीं चला गया, तो उस दौर में न्यूजीलैंड जब कटा है ऑस्ट्रेलिया के बड़े टुकड़े से और दूर हुआ है, समंदरों में जाकर एक जगह पर ठहरा है, तो उस वक्त उसमें उसके जो शिकारी थे कीवी के, वो उस टुकड़े में नहीं गए क्योंकि न्यूजीलैंड में उनका कोई शिकारी नहीं बचा था। इस वजह से एक तो वो शिकार नहीं हुए, थोड़े होने के बावजूद भी, लेकिन दूसरी चीज़ ये हुई कि वो अपनी उड़ने की सलाहियत खो बैठे। कीवी जो है उसके पर तो हैं लेकिन वो उड़ नहीं सकता है। अब वो इसलिए नहीं उड़ सकता कि नस्ल दर नस्ल हज़ार बरस पहले से लेकर अब तक उनको किसी चीज़ का डर नहीं था कि उन्हें उड़ना पड़े। तो ये वजह हुई कि कीवी अपनी उड़ने की सलाहियत ही खो बैठा। और वो चीज़ कहा भी जाता है
انسانی جسم میں بھی کہ نہ استعمال کرو تو مر جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو معذور لوگ ہوتے ہیں ان کی ٹانگیں بہت سوکھی ہوئی ہوتی ہیں، بہت ڈرائی ہو جاتی ہیں، بالکل لکڑی کی مانند ہو جاتی ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہیں تو کھڑے نہیں ہو سکتے، پتلی پتلی ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کے مسلز اب کام نہیں کرتے، ان سے وہ اب کام نہیں لے سکتے، تو وہ جو مسلز ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے ایک سٹیمنا اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ آپ کام کرتے ہوئے تھکے نہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ چست رہے، تو آپ واک کریں، اس چیز کو استعمال کریں تاکہ آپ کے جسم کے مسلز جو ہیں وہ اسٹرانگ رہیں، آپ کا سٹیمنا بھی زیادہ رہے، اور وہ اعضاء جن سے آپ زندگی میں کام لیتے رہتے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں۔ تو انسان کا ذہن بھی یوں ہی ہے، اگر وہ اس کو دوڑ نہ لگوائے، اگر وہ سوچ کو آزاد نہ چھوڑ دے، اگر وہ اینالائز نہ کرے چیز کو دیکھ کر، سوچے نہ کہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے یوں ہے، تو وہ پھر کند ہو جاتا ہے انسان کا ذہن۔ اس میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ ترقی کی منزلوں کو طے کرے، وہ سوچ کی سیڑھیاں چڑھے اور بہتر سے بہتر اپنے حالات کو، اپنے وقت کو، اپنی ایبیلٹیز کو بناتا چلا جائے۔ تو ہم نے یہ بات یہاں سے شروع کی کہ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایک وہ قسم ہوتی ہے جو بلائنڈلی ہر بات کو صحیح سمجھ کے اس کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، اپنی پسند کی چیز کو، ان کو پھر دنیا کی کچھ ہوش نہیں ہوتی ہے، ان کو ہر جگہ ہی وہ لوگ پسند آتے ہیں جو ان کی پسند کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ اسی قسم کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، اسی قسم کی مجلسوں کو پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح پر دیندار لوگ ہیں۔ ہم دیندار جس ضمن میں کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے تقوی پہ یا نیکی پر شک کرتے ہیں۔ دین کس میں کتنا ہے یہ اوپر والا جانتا ہے، یہ بنانے والا جانتا ہے، یہ اس کا مالک جانتا ہے، جس نے اسے پیدا کیا ہے، جس نے اسے بنایا ہے، صرف وہ جانتا ہے۔ دلوں کا حال صرف خدا جانتا ہے، ہم نہیں جانتے کہ کون کتنا متقی ہے۔ متقی کا مطلب یہ ہے، متقی، تقوی، یہ الفاظ تو ساری دنیا بہت استعمال کرتی ہے، ہر شخص جانتا ہے، لیکن اس کا مطلب اتنا نہیں جانا جاتا۔ جیسے بچوں کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ تقوی کا مطلب ہے کیا۔ وہ یہ ہے کہ ہر وقت انسان اس چیز سے ڈرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہ ہو جائے۔ تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سے ڈرنا کہ ڈرتے رہو، خوف زدہ رہو، بلکہ اس چیز سے ڈرنا ہے کہ انسان سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جس سے کہ اس کا بنانے والا ناراض ہو، اس کی ناخوشی سے ڈرنا، اس کی ناراضگی سے ڈرنا، یہ ہے تقوی۔ تو دین کہتا ہے ہم میں سے بہتر وہ ہے جو تقوی میں بہتر ہے۔ تو ہم میں سے تقوی میں کون بہتر ہے؟ یہ صرف ہمارا بنانے والا جانتا ہے۔ تو ہم میں سے کسی کو بھی کسی کو جانچنے کا، جج کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو ہم نے جو یہ کہا کہ جو نیک لوگ ہیں، ہمیں جو بظاہر لگتا ہے کہ بہت نمازیں پڑھتے ہیں، بہت اللہ کا نام لیتے ہیں، بہت زیادہ اللہ اللہ کرتے ہیں، ہم کو پرسنلی ان سے ڈر لگتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ انسان کو کسی بھی چیز میں ریجڈ نہیں ہونا چاہیے، اور دیندار لوگوں میں ہم نے یہ چیز بہت شدت سے محسوس کی کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ صحیح سمجھتے ہیں۔ تو ہمیں یہ عادت جو ہے، یا اس قسم کی نیچر یا اس قسم کی سوچ جو ہے وہ پسند نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ انسان کے دل میں، انسان کی زندگی میں ایک گنجائش ہو کہ وہ صحیح بات کو قبول کر سکے، اگر اس کو اس سے بہتر ملے تو وہ اس کو ماننے والا ہو۔ اسی لیے دین کہتا ہے علم حاصل کرو، سیکھو۔ انسان کیسے سیکھ سکتا ہے جب اس کو سب کچھ پہلے ہی آتا ہے؟ وہ نہیں سیکھ سکتا۔ تو یہ باتیں وہ ہیں جو انسان سمجھے، یہ بنیادی چھوٹی چھوٹی عام باتیں ہیں جو ہم یہاں پر کرتے ہیں، لیکن یہ آپ کے ذہنوں کے در کھولیں گی، آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم کدھر سے چلے آتے ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں، کیسے بات کر رہے ہیں، اور کس پوائنٹ کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ اس سوچ اور اپروچ کو اپنا لیں گے تو بہت کچھ سمجھ جائیں گے۔ زندگی کے بہت سے معاملات ایسے ہوں گے کہ آپ کو فیصلہ کرنا آ جائے گا۔ جیسے ہمارے ملک میں پہاڑے سکھاتے ہیں، بچوں نے پہاڑے رٹے ہوتے ہیں، 15 کا پہاڑا یاد ہو گیا جی، 18 کا پہاڑا یاد ہو گیا جی، 17 کا پہاڑا یاد، 20 تک پہاڑے آ گئے، بڑی بات ہے۔ ہم جب باہر کی دنیا میں آئے تو یہاں پر ٹیبلز کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، یہاں پر بچوں کو پہاڑے یاد ہی نہیں کروائے جاتے تھے، اور بچے کو ایک ٹیکنیک سکھائی جاتی تھی کہ اس نے کس طرح سے ایڈ کرنا ہے، تو وہ ان پہاڑوں کا محتاج نہیں رہتا۔ اب کسی کو اگر 27 کا پہاڑا کروا دو تو 20 کے بعد تو اس کو آتا ہی نہیں، لیکن ہمارا جو سونی یہاں پر پڑھتا تھا یا بچے پڑھتے تھے، وہ کہیں سے کہیں ملٹی پلائی کر لیا کرتے تھے، کہیں آگے اس ٹیکنیک سے جو ہم سیکھ کر پاکستان سے نکلے تھے۔ تو یہ ٹیکنیک ہے سوچنے کی، اپروچ کی،
سمجھ کی، ریزولو کرنے کی، سولو کرنے کی، گتھیوں کو سلجھانے کی۔ تو ایک وہ جو بلائنڈ بلیورز ہوتے ہیں، جو بس سوچیں گے ہی نہیں اور ایک فرم اپنا اوپینین رکھیں گے اور اس پر ہی چلتے چلے جائیں گے کہ ہاں ہم ٹھیک ہیں، یہ بات جو ہے کرنے والا یہ اچھا ہے، یہ ہمیشہ صحیح بات ہی کرتا ہے، اچھی بات ہی کرتا ہے، تو اس نے ہر بات اچھی ہی کی ہے۔ دوسری قسم لوگوں کی وہ ہے جس میں موسٹلی وہ جنریشنز، وہ بچے شامل ہیں جو بالکل بھی پچھلوں کی کہی سنی پہ نہیں جاتے، جو اپنا ایک اوپینین رکھتے ہیں، اپنی ہی ایک الگ سوچ رکھتے ہیں، اور ان کو بالکل بھی یہ نہیں بتایا ہوتا کہ کیوں، کیا، کس لیے، ریزننگ نہیں دی ہوتی۔ اب پچھلوں نے کہا اللہ کو مانو، پچھلے مان رہے ہیں، اگلوں کا اللہ پر یقین ہی نہیں ہوگا، کیوں مانے؟ اس لیے کہ ان کو نہیں پتا اللہ ہمارے کس کام کا ہے۔ وہ کہیں گے دعا کرو، لیکن یہ نہیں کہیں گے کیا دعا کرو اور دعا کیوں کرنی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بیچ کے لوگ کرتے ہیں، جو ایک کوشچنیئر، ایک معمہ ہاتھ میں دے کے اس کو سولو کرنے کا راستہ بتاتے ہیں، اس پزل کو پورا کرنے کا طریقہ، ٹیکنیک سکھاتے ہیں۔ تو یہ ہیں 3 قسم کے لوگ۔ ایک وہ جو بالکل بلائنڈ بلیور ہیں کہ ان کے ماں باپ یہ کرتے رہے، ان کے بڑے یہ کرتے رہے، انہوں نے اپنے پریسٹ کو یہ دیکھا، فادر کو یہ دیکھا، پادری کو یہ دیکھا، یا پنڈت کو ایسے دیکھا، یا مولوی کو ایسے دیکھا، یا اسکالر کو ایسے دیکھا، یا مفتی کو ایسے دیکھا، بس انہوں نے وہ کرنا ہے، ان کو نہیں پتا اس کے آگے کہ وہ صحیح ہے بھی یا نہیں ہے۔ سیاست کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ جس کو فیملی نے سپورٹ کیا، جس کو دوستوں نے سپورٹ کیا، جس کو اچھا اچھا کہا، اس کے پیچھے ہو لیے، اپنی سوچ کا استعمال کیا ہی نہیں۔ وہ باتیں دین کی جو فیری ٹیلز پر مبنی ہیں، جو سائنس کے تابع نہیں ہیں، ہمارے بچے ان کو نہیں مانیں گے۔ تو یہ بات آپ جانے دیں کہ آپ اپنے بچوں کو کہانیاں سنا کر، میریکلز کو جادو کی طرح سنا کر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ ان پر یقین رکھے گا، چونکہ یہ وہ دنیا نہیں ہے۔ تو دوسری قسم لوگوں کی وہ ہے جو پیچھے سے کسی طرح پر لنکڈ ہے ہی نہیں، جس کے پاس ریزننگ نہیں ہے، جس کے پاس علم ہے، ترقی زمانہ ہے، جو باہر کی دنیا میں پیدا ہوئی ہے اور پل بڑھ رہی ہے۔ اس نے بہت لبرل، بہت آزاد، بہت کھلی دنیا دیکھی ہے، ہر لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، پہننے اوڑھنے کے لحاظ سے، آزادیوں کے لحاظ سے، ہر طرح سے اس کی دنیا ایک آزاد دنیا ہے، اور وہ ایک انڈیپینڈنٹ انسان ہے۔ اس کا جو دل کرتا ہے وہ مانے، اور اس کا جو دل کرتا ہے وہ نہیں مانے۔ اس کو نہیں پتا ہے کہ اللہ کو ماننا ہے تو کیوں ماننا ہے، عید منانی ہے تو کیوں منانی ہے۔ ہم نے کہا جوڑ کے رکھو، جڑ کے رہو، فیملیاں ٹوگیدر ہوں، آئیں ملیں، بیٹھیں، کھانا کھائیں۔ وہ بچے اپنے بڑوں کے ساتھ ملنا پسند نہیں کریں گے۔ جو باہر کی پیداوار ہیں وہ اپنے ایسے ماں باپ کو ملنا جلنا پسند نہیں کریں گے، عید شب رات والے دن بھی، کہ ان کے پاس جاتے ہی ماں باپ شکوے شکایتوں کی پٹاری کھول کے بیٹھ جائیں۔ وہ کیوں آئیں گے؟ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کے بچے جو بہت دور نکل گئے، وہ اسی لیے نکل گئے کہ ماں باپ نے ان کو ریزننگ نہیں دی تھی۔ تو وہ دوسری قسم جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ بالکل ایک آزاد، ایک را فارم میں انسان ہے جو اپنے معاشرے سے سب کچھ سیکھ رہا ہے، سائنس سے سیکھ رہا ہے، اور اس قسم کی فیری ٹیلز پر جو اس کے بڑے بوڑھے کہتے رہے ہیں، یا پچھلے کہتے رہے ہیں، یا باپ دادا کہتے رہے ہیں، یا والدین کہتے رہے ہیں، ان پر وہ یقین نہیں رکھتا ہے، نہ اس دین پر اتنا بھروسہ رکھتا ہے، نہ اپنے کریٹر پہ اتنا بھروسہ رکھتا ہے، نہ عید شب رات پر، نہ شادیوں پر، نہ ارینج میرجز پر، نہ کزنس میرج پر۔ وہ ساری باتیں جو ہم پیچھے سے لے کر آتے ہیں بہت سختی سے اپنے اندر، ہمارا بچہ ان سے بغاوت کرتا ہے اور بالکل ان سے 100 میل دور کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر تیسری قسم جو ہے وہ ہے جو ہم نے یہاں سارا بتایا کہ بچوں کو جوڑیں، بچوں کو ملائیں، بلائیں، اکٹھے ہوں، اکٹھے رہیں، اپنے پروں کے نیچے رکھیں، ساتھ جوڑ کے رکھیں، تہوار منائیں۔ ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے یا ہمارے کریٹر نے یہ تہوار بخشے ہیں تاکہ آپ اکٹھے ہوں، آپ خوشی منائیں۔ تو ٹائپ اے جو ہے وہ پسند نہیں کرے گی کہ اس کا بچہ دیر تک رات کو باہر رہے، اور ٹائپ بی جو ہے وہ پسند کرے گا کہ دیر تک اپنے دوستوں کے ساتھ ہلا گلا سٹی میں کیا جائے۔ پھر یہ ہے کہ ٹائپ اے پسند نہیں کرے گا کہ بچہ کسی لڑکی کے ساتھ انوالو ہو، یا لڑکی کسی لڑکے کو پسند کرنے لگے، یا لو میرج کرے۔ اور ٹائپ بی جو ہے وہ بالکل پسند نہیں کرے گی کہ ماں باپ جو ہے وہ اس کے لیے رشتہ دیکھیں۔ اے اگر ویجیٹیرین ہے
تو ٹائپ بی جو ہے وہ میکڈونلڈ KFC پر پل رہی ہوگی. تو یہ فرق جو ہے یہ پڑتا ہے. اب آتی ہے ایک اور ٹائپ جو ان دونوں کے بیچ کی ٹائپ ہے، بلڈ گروپ کی طرح AB. تو وہ جو ٹائپ ہے، ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ وہ لوگ بہت کم ہیں جو بات کو سمجھیں اور آگے سمجھائیں اور اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو ریزننگ دیں، معاملے کی نزاکت کو سمجھیں، بدلتے ہوئے وقت کو پہچانیں اور اپنے بچوں کو اور اپنی نسلوں کو بر وقت آگاہ کریں اور دکھائیں اور وہ ویژن دیں. ذرا بختر پہنائیں اپنے گھر سے باہر نکالتے ہوئے. آپ اپنے بچے کو وار پر نہیں بھیج سکتے ہیں جب تک آپ نے اپنے بچے کو ذرا بختر نہیں پہنائی ہے. آپ کیا دے رہے ہیں اس کے ہاتھ میں باہر نکلتے ہوئے؟ آپ شاید بعض دفعہ ٹائپ A اپنی زندگیوں پر اور زندگی کی دوڑ میں دوڑنے پر، کمانے پر اور بنانے پر اور پروگریس کرنے پر اور سیکھنے پر اتنا فوکس کر جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی طرف نظر کرتی ہی نہیں کہ بچوں کی نیڈز کیا تھیں. بچے صرف یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کہیں نماز پڑھو، آپ کہیں قرآن پڑھو، آپ کہیں مسجد جاؤ، آپ کہیں گرل فرینڈ نہ بناؤ، آپ کہیں رات کو دیر سے نہ آؤ. یہ نہیں چاہتے تھے. آپ نے غلطی کی. ہم کہتے ہیں کہ ہر دوسرے بچے کے بگڑنے کی یا ہاتھ سے جانے کی یا لبرل ہونے کی، ماڈرن ہونے کی، اپنی پسند کی زندگی گزارنے کی وجہ جو آج وہ کر رہا ہے ٹائپ B، اس کی وجہ ماں باپ ہیں. ان کی غلطی ہے کیونکہ انہوں نے یہ تو کہا کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ، لیکن یہ نہیں کہا کہ کیوں. ہم نے کوشش کی کہ ہم اس بات کو سمجھیں. ہم نے کوشش کی کہ ہم معاشرے میں ایک سٹیپ آگے بڑھ کر دیکھیں کہ یہاں یہ کمزوریاں کیوں ہوئیں. ہم دیکھتے رہے کہ یہ نیشنز کتنی سکسیسفل ہیں، کتنی کامیاب ہیں، کتنی ترقی یافتہ ہیں، لیکن ان کی لائفز جو تھیں، زندگیاں جو تھیں، انفرادی زندگیاں، وہ فیلئر تھیں. اس لیے کہ ان کی ماں بھی کمانے نکل گئی، ان کا باپ بھی کمانے نکل گیا. اس لیے کہ ان لوگوں کو بنیادی طور پر کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنانا اس طرح بری بات ہے. ان کے تو اسکول کے ہی سویٹ ہارٹ ہوتے ہیں کہ یہ بچہ جب 6 7ویں میں جاتا ہے تو بس اپنا اپنا ساتھی پرندوں کی طرح ڈھونڈنے لگ جاتا ہے. تو دونوں ایکسٹریمز بری ہیں. ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے ہاں جو سسٹم ہے کہ بچی چاہے نہ چاہے، بچہ چاہے نہ چاہے نکاح پڑھوا دیتے ہیں زبردستی. وہ نکاح جائز نہیں ہے. وہ ایسے ماں باپ سیدھے آگ میں ڈالے جائیں گے جنہوں نے کسی کی انسانی جان اور زندگی سے یوں کھیلا. جو اختیار ایک بچے کو اور بچی کو خدا نے دیا، انہوں نے اس سے چھینا اور اپنی جگہ کا ناجائز استعمال کیا. تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ بچے جو ہیں وہ شترے بے مہار کی طرح ہر وقت پھرتے رہیں. ٹھیک ہے، چلو مانا کہ B ٹائپ لوگ جو ہیں وہ بہت اچھی چیل زندگی گزار رہے ہیں، فن کر رہے ہیں، ہیپی ہیں. تو اس ہیپینس کا انجام جو ہے وہ ان کو معاشرے میں ہر طرف بکھرا ہوا دکھائی دے گا. ٹائپ A جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو وہ بینائی دیں، چھوٹی عمر سے یہ سمجھ دیں. بچہ جو ہے وہ ہمیشہ آگ کو لپکتا ہے، وہ چمکتی ہوئی چیز کے پیچھے جائے گا. اس کو یہ نہیں پتہ لگے گا کہ آگ ہاتھ جلایا کرتی ہے. تو آپ نے اپنے بچوں کو یہ بینائی دینی ہے. ہم چھوٹے سے سونی کو جب اسکول گاڑی میں چھوڑنے کے لیے جایا کرتے تھے تو کبھی کوئی ایسے ہوم لیس سا یا کوئی غریب، کوئی جوتوں کے بغیر بدحال انسان اگر جا رہا ہوتا تھا سڑک پہ تو ہم اس کو پوچھا کرتے تھے کہ تم جو یہ گاڑی میں بیٹھے ہو اور یہ سڑک پہ ننگے پاؤں جا رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ اس کے پاس کھانے پینے پہننے کو بھی نہیں ہے، تو کیوں یہ اس حال پہ پہنچا ہے؟ کیا فرق ہے اس میں اور تم میں؟ تو ہم بتایا کرتے تھے کہ اس میں اور ہم میں تعلیم کا فرق ہے. پڑھ لکھ کر انسان کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے، کہیں نہ کہیں پہنچ جاتا ہے، اس کو ایک سلیقہ آ جاتا ہے زندگی گزارنے کا جو اس شخص کو نہ آ سکا چونکہ وہ تعلیم میں پیچھے رہ گیا.